बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी का एक नया दिन अता फ़रमाया। सुबह बख़ैर क्लास 6, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप मुझे क्या ये बताएंगे कि आपको अपने प्यारे से मुल्क पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है और पाकिस्तानी फ़ौज आपको कैसी लगती है? क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है, फ़ौज ही से हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत होती है। तो आप में से वो कौन कौन है जो पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल होना चाहता है? तो हमें इस इरादे की सख्त ज़रूरत है, इस जोश और जज्बे की कि तू घुस तो सही मेरे वतन में बुरे इरादे से। ये हम अपने दुश्मन से कह रहे हैं, तू घुस तो सही मेरे वतन में बुरे इरादे से, तेरी दुनिया को आग लगा दूंगा शहीद होने से पहले। तो आइए आज उन शोहदा के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये हमारी पाक फ़ज़ाइया का लोगो है। आज हम पाक फ़ज़ाइया फ़ौज के में निशाने हैदर हासिल करने वाले राशिद मिन्हास के बारे में जानेंगे। तो आइए कुछ मिली नगमे सुनते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तुम्हारी ज़ो से दिलनशी जबीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। सत्रह फरवरी 1951 को कराची के मकाम पर जन्म लेने वाले राशिद मिन्हास ने इब्तदाई तालीम के दौरान ही हवाबाजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इम्तियाजी हैसियत से ए लेवल्स करने के बाद राशिद ने 18 साल की उम्र में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। मादरे वतन की हिफाजत के जज्बे से सरशार राशिद को T-33 हवाई जहाज पर कन्वर्जन के लिए मसरूर बेस भेज दिया गया। 20 अगस्त 1971 की सुबह राशिद मिन्हास अपनी दूसरी सोलो फ्लाइट की उड़ान भरने के लिए तैयार हुए। जो ही राशिद मिन्हास का जहाज टैक्सी करता हुआ रनवे की तरफ रवाना हुआ, उनके इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। राशिद मिन्हास ने यह सोचते हुए कि शायद उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें कोई अहम हिदायत देना चाहते हैं, तैयारा रुक लिया। उनका इंस्ट्रक्टर जहाज में जबरदस्ती घुसकर रेयर कॉकपिट में बैठ गया और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जो ही जहाज ने टेक ऑफ किया, राशिद मिन्हास ने खतरा भांपते हुए कंट्रोल टावर को बताया कि उनका तैयारा हाईजैक कर लिया गया है और उसका रुख भारत की तरफ है। वो किसी भी हालत में उस गद्दारे वतन को अपना जहाज सरहद के पार नहीं ले जाने देंगे। मादरे वतन का ये बहादुर बेटा मुल्क की दुश्मन के नापाक इरादे को नाकाम बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। इसी असना में वतन के इस शेर दिल शाहीन ने अपने जहाज का रुख जमीन की तरफ कर दिया। आनन फानन जहाज बहुत बड़े धमाके से जमीन से टकराया और आग के शोलों ने उस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और यूं
وطن عزیز کے اس غیور بیٹے نے اپنی جان ارض پاک پر نچھاور کر دی۔ آپ کی اس لازوال قربانی کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ پاک فضائیہ اور پوری پاکستانی قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، آپ تیار ہیں میرے ساتھ اس سبق کی پڑھائی کے لیے؟ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں راشد منہاس شہید، جن کو نشان حیدر دیا گیا ہے۔ تو نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، یعنی فوجی انعام ہے۔ یہ اعزاز شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ نشان حیدر ان شہداء کو دیا جاتا ہے جنہوں نے وطن کی ناموس کے لیے، یعنی وطن کی حفاظت کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہو، اور راشد منہاس نشان حیدر پانے والے چوتھے شہید ہیں۔ راشد منہاس پر یہ معلوماتی سبق درست تلفظ اور پرتاثرات سے پڑھیے۔ ہاں جی، سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور شوق سے پڑھنا ہے کہ اس شہید کی کہانی جنہوں نے اپنے ملک کی عزت بچانے کے لیے، جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ تو وہ ایسی ہستی کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے غور سے سننا ہے کہ آخر راشد منہاس میں آخر کون سا جذبہ تھا، کون سا شوق تھا ان میں، کس چیز، کون سی ایسی ان کے احساسات تھے، کیسی ان کی سوچ تھی کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے میں بھی دیر نہیں کی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی جس انسان کا مقصد شہادت بن جائے تو اس کے لیے اس دنیا کی شہرت، اس دنیا کا مال، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اب راشد ابھی ایک بچہ ہی تھا کہ ایک دن بیمار ہو گیا اور کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ اتفاق سے ملک کے صدر بھی اسی ہسپتال میں تھے۔ ان کی عیادت کے لیے بڑے بڑے افسران آ رہے تھے۔ ایک دن فضائیہ کے سربراہ بھی عیادت کے لیے آئے۔ بس پھر کیا تھا، ننھا راشد مچل گیا۔ اب بھی مطلب راشد ابھی چھوٹے سے تھے کہ ابھی انہوں نے کس کو دیکھا، فضائیہ کے سربراہ کو، یعنی جو ایئر فورس ہے، ایئر فورس کے جنرل کو، کہ وہ ان کو ضرور دیکھے گا۔ اس کے تایا زاد بھائی اسے گود میں اٹھا کر لے گئے تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی ایئر مارشل بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ ایئر مارشل بنوں گا، یعنی ایئر فورس میں ایک بڑا فوجی بنوں گا۔ یہ راشد منہاس کی تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ جو اس کے یہ یونیفارم پہ لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ نشان حیدر ہے۔ تو راشد کو بچپن سے ہی فضائیہ سے بہت محبت تھی۔ ان کے پسندیدہ کھلونوں اور تصاویر میں جہاز کو اولیت حاصل ہوتی۔ دوران کھیل بھی وہ جہاز کی آواز سن کر رک جاتے۔ ایک دن سب بہن بھائی جھولا جھول رہے تھے۔ راشد جھولے پر پیٹ کے بل لیٹ گئے اور بازو پہ لا کر زور زور سے کہنے لگے، دیکھیے میں ہوائی جہاز بن گیا ہوں۔ اسی طرح بچپن ہی سے جہاز کے ماڈل اور مشینری سے انہیں حد درجہ دلچسپی رہی، یعنی بچپن سے انہیں شوق تھا جہازوں کا، کہ فضا میں اڑنے کا، ہواؤں میں اڑنے کا، کہ وہ ایئر فورس میں، یعنی یہ جو فضائیہ پاک فضائیہ فوج ہے وہ اس میں حصہ لے سکیں۔ کاغذ اور تنکوں کی مدد سے جہاز بنا کر اڑانا بھی ان کا پسندیدہ کھیل تھا۔ اس کے علاوہ بانی پاکستان قائد اعظم کے پسندیدہ کھیل کرکٹ سے بھی انہیں بہت دلچسپی تھی۔ ان کا مطالعہ بھی بہت اچھا تھا۔ یعنی اب یہ آپ کو بتایا گیا ہے
کہ راشد بچپن میں کیسے تھے، کون سے کھیل کھیلتے تھے اور انہیں کون کون سے کھیل کھیلنا پسند تھا۔ کرکٹ اور جہازوں کے ساتھ کھیلنا، کبھی وہ کاغذ کے جہاز بناتے، کبھی وہ کسی بھی چیز کو جہاز بناتے، کبھی وہ خود جہاز بن جاتے تھے۔ تو مطلب ایسے جیسے آپ نے کہ وہ بازوؤں کو پھیلا کر ہوا میں اڑتے ہوئے خود جہاز بن جاتے تھے۔ تو اس کے علاوہ وہ پڑھنا، کتابیں پڑھنے کا بھی انہیں بہت شوق تھا۔ اب راشد کے والد انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے، مگر راشد نے اپنی والدہ کی اجازت سے ایئر فورس کے لیے انٹرویو دے دیا، یعنی پاک فضائیہ فوج کے لیے انٹرویو دے دیا۔ پھر والد نے بھی ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوج میں جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی راشد 1968 میں پاک فضائیہ میں شامل ہوئے اور تربیت کے لیے کوہاٹ چلے گئے۔ اساتذہ کی رائے تھی کہ راشد غیر معمولی ذہین ہیں اور ان میں کام کی لگن اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی ہے، یعنی وہ بہت ذہین بچے تھے، پڑھائی میں بھی آگے ہوتے تھے اور کام کرنے کا شوق تھا، لگن تھی، جذبہ تھا۔ بہترین کارکردگی کی بنیاد پر انہیں اعلیٰ تربیت کی غرض سے رسالپور بھیجا گیا۔ جون 1970 میں پشاور یونیورسٹی سے BSc کا امتحان پاس کیا۔ اس کے علاوہ سائنس، الیکٹرانکس، علم موسمیات اور پرواز سے متعلق تمام علوم حاصل کیے۔ 15 اگست 1971 کو ان کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ پائلٹ آفیسر بن گئے۔ اب یہ دیکھیں، بچپن میں کاغذ کے جہاز اڑانے والا راشد ایک پائلٹ آفیسر بن گیا، اپنی محنت سے، شوق سے، لگن سے اور جذبے کے ساتھ۔ اگست 1971 میں وہ پائلٹ آفیسر بننے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر آئے۔ اپنی تینوں بہنوں رانا، انجم اور راحت کو اپنے مستقبل کے عزائم سے آگاہ کیا، یعنی عزائم یعنی ارادوں سے۔ امی سے دعائیں لی، گھر سے رخصت ہوتے وقت سب کو اللہ حافظ کہا۔ اب یہ آپ نے اس کی ریڈنگ، یہ جو آگے پیراگراف آ رہا ہے، اس کی ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے، خود دیکھنا ہے کہ اس پیراگراف میں آپ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب ایک بار ایسا ہوا 20 اگست کو جو بروز جمعہ راشد کی پہلی تنہا پرواز تھی، یعنی اکیلے انہوں نے اڑنا تھا، تو وہ بہت پرعزم تھے۔ تو اس وقت پہلی پرواز پر ہی ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ میں بتا دیتی ہوں کہ آج وہ بے حد مسرور اور پرعزم دکھائی دے رہے تھے۔ پرعزم یعنی عزم سے بھرپور۔ راشد کو کنٹرول ٹاور سے پہلی کلیئرنس ملی۔ انہوں نے جہاز کو رن وے پر چلانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ جہاز کی رفتار بڑھتی گئی۔ ابھی جہاز رن وے پر ہی تھا کہ انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان ٹریک کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کار سے اتر کر راشد کو خطرے کا سگنل دیا۔ راشد سمجھے کہ شاید طیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے وہ رک گئے۔ مطیع الرحمان نے جہاز رکتے ہی جست لگائی، جست یعنی چھلانگ لگائی، اور کاک پٹ میں داخل ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ وردی کے بغیر تھا۔ ایک لمحے کے لیے راشد حیران ہوئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ انسٹرکٹر کے خطرناک ارادوں سے آگاہ ہو گئے۔ اس غدار وطن نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس پر اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا، میں جودھ پور جا رہا ہوں، تم میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہندوستان ہائی کمیشن میں تحفظ حاصل کرو۔ یعنی وہ جو تھا انسٹرکٹر، سمجھ گئے انسٹرکٹر تھا وہ غدار تھا، وہ اپنے ملک کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اب راشد پر پوری صورتحال واضح ہو چکی تھی، مگر ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی غدار نے دوہرے کنٹرول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرواز شروع کر دی اور جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔ راشد نے فوراً ماری پور کراچی کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور پیغام دیا، مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، تو مطیع الرحمان کے ساتھیوں کو ہندوستان ہائی کمیشن میں پناہ نہ لینے دو۔ یعنی یہ جو مطیع الرحمان جو اس وقت وہیں پر کام کرنے والا انسٹرکٹر تھا، اس نے اپنے ملک سے، پاکستان سے بغاوت کی اور وہ ہندوستان کی طرف سے جاسوس تھا اور ہندوستان ہی کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ پیغام سنتے ہی ساتھیوں نے راشد کو ہدایت دی کہ جہاز کو اغوا نہ ہونے دیا جائے۔ غدار مطیع الرحمان نے راشد کو بے ہوش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے حواس بحال رکھے۔ مطیع الرحمان نہایت ماہر اور تجربہ کار پائلٹ تھا۔ وہ وطن کی چند اہم دستاویزات بھارت لے جانا چاہتا تھا، یعنی جو وطن کے اہم کاغذات تھے
وہ بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ یہی فیصلے کا وقت تھا اور راشد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آتی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں، یہ کرنا تو آسان ہے۔ وہ اب انسٹرکٹر سے گتھم گتھا ہو گئے، یعنی لڑائی شروع ہو گئی، آپس میں ہاتھ پاؤں چلا کر لڑنے لگے۔ وہ پرواز نیچی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، مگر راشد طیارہ بلندی پر لے جانا چاہتے تھے، مگر اس چالاک شخص نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ بس بدقسمتی سے کنٹرول ٹاور سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا، مگر راشد کے عزائم اور حوصلے مزید بلند ہو گئے تھے اور انہوں نے پوری قوت سے وہ آلہ دبا دیا جو جہاز کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اب جہاز ہولناک رفتار سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار کو موت نظر آنے لگی اور وہ گھبرا گیا اور وہ طیارے کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر راشد اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ انہیں اپنے ارد گرد یہ آواز سنائی دیتی تھی، اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، راہ حق کے شہیدو۔ یعنی وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اس جاسوس کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے ملک، پیارے ملک پاکستان کی کوئی بھی خبر ہندوستان نہ پہنچ سکے۔ 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہونے والے راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو صرف 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ یعنی یہ دیکھیں، ابھی ان کی پہلی ہی پرواز تھی، لیکن انہوں نے شروع میں ہی، ابھی وہ 20 سال کے ہی تھے۔ ایک 20 سال کے نوجوان کو اپنی زندگی سے کتنی امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ بڑا ہو کے یہ کرے گا، وہ آگے جا کے اپنی زندگی میں اس کے بہت سے ارادے ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں، لیکن آپ راشد منہاس 20 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں اس عظیم خدمت پر وطن عزیز کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر بھی دیا گیا۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید بھی ہیں۔ قوم کو اپنے ایسے جواں ہمت شہداء پر ہمیشہ ناز رہے گا، یعنی فخر رہے گا، جو اپنا نہیں سوچتے، اپنے ملک کا سوچتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر تخیل ہے، سوچئے اور تحریر کیجئے، شہادت سے قبل مندرجہ ذیل حوالوں سے راشد منہاس شہید کے کیا احساسات اور جذبات ہوں گے۔ یعنی انہیں امید تھی کہ میں مطیع الرحمن کی کوششوں کو ناکام بنا دوں گا۔ ان کا عزم کیا تھا؟ میرا یہ عزم ہے کہ میں اپنے وطن کی حفاظت کروں گا۔ خوشی کیا تھی؟ وطن کے راز بچانے اور غدار کو انجام تک پہنچا کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جزا، مجھے وطن کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ سے جزا ملے گی، یعنی انعام ملے گا۔ افسوس، مجھے اپنی جان اپنے وطن پر قربان کرنے سے کوئی افسوس نہ ہوگا۔ دکھ، مجھے یہ دکھ ہے کہ میرے وطن میں ایسے غدار بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ان کے ارادے تھے، ان کا عزم تھا، ان کی خوشی تھی، ان کا افسوس تھا اور انہیں اس بات کا دکھ تھا۔ تو اب یہ ہم نے قواعد کی روح میں، جیسا کہ ہم نے صفت کے بارے میں پڑھا ہے، کسی بھی چیز کی کوئی اچھائی یا برائی صفت کہلاتی ہے۔ اب صفت ذاتی ہے کہ اس چیز کے بارے میں ہم کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس کے اپنے بارے میں۔ صفت نسبتی ہے کہ اس کی کسی بھی ملک سے یا کسی دوسری چیز سے اس کی نسبت بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ پاکستان سے پاکستانی، عرب سے عربی، بحر سے بحری، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ صفت عددی یعنی جس میں ہم عدد بتا رہے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 یا اتنے کلو یا اتنی تعداد میں۔ صفت مقداری، جیسے ہم اس کی تھوڑی مقدار بتا رہے ہوتے ہیں، جیسے تھوڑا سا یا کچھ۔ اب آپ نے اس عبارت میں سے صفت کی اقسام تلاش کر کے فہرست بنائی ہے، یعنی اس عبارت میں سرد، گرم، یہ کیا ہے؟ صفت ذاتی ہیں۔ عربی، مدنی، ایرانی، یہ کیا ہے؟ صفت نسبتی ہیں۔ درجن اور سیر بر صفت عددی ہیں، اور تھوڑا سا اور کچھ
یہ کیا ہے؟ صفت مقداری ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ کہانی پڑھ کے بہت آپ کے دل میں بھی شوق اٹھا ہوگا کہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کہ ہمارے یہ اپنے ملک سے محبت ہی ہوتی ہے، اپنے ملک سے محبت کا جذبہ ہی ہے جو ہمیں قربانی کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور ہم اپنی جان قربان کرنے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انٹرنیٹ کی مدد سے نشان حیدر پانے والے شہداء کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے ان کا مختصر تعارف لکھیے اور ان کی تصاویر بھی چسپاں کیجیے۔ یعنی آپ نے اپنی نوٹ بک پر ایسے وہ شہداء جنہیں نشان حیدر ملا ان کی تصاویر اپنی نوٹ بک پر لگانی ہے، اور ان کے بارے میں ان کے نام لکھیں اور ان کا تعارف بھی کروائیں۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور جو اپنے وطن سے محبت کا جذبہ ہے، جوش ہے، اس کو بڑھائیں، اور کبھی بھی اس جوش اور جذبے کو کم نہیں ہونے دینا، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور ہمیں کبھی بھی جان اپنی قربان کرنی پڑے تو کبھی بھی ہمیں اس سے ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔